बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिस्मा है और मैं एक घरेलू खातून हूँ। मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती थी। मेरे शौहर बहुत अच्छे और समझदार इंसान थे, लेकिन मेरी कहानी भी वही है जो अक्सर औरतों की होती है। शादी के बाद 3 बच्चों के साथ घर की जिम्मेदारी और शौहर की कम तनख्वाह पर गुजारा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, खासकर जब घर में मदद के लिए कोई और नहीं था। इस तरह की सूरत हाल का सामना कई और औरतें करती हैं, लेकिन जो मेरे साथ हुआ इसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। ये इन दिनों की बात है जब हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे। खुदा ने मुझे 3 बेटे दिए थे, जिनके दरमियान सिर्फ 1.5 साल का ही फ़र्क था। मैंने ठीक से संभाल भी नहीं पाती थी। मेरे शौहर दानियाल का छोटा सा घर, कम तनख्वाह, कोई नौकर चाकर नहीं था। ऐसे में छोटे बच्चों के साथ मुझे घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता था। मेरा शौहर अपने वालिदैन का इकलौता बच्चा था। इनके वालिद का इंतकाल हमारी शादी से कुछ साल पहले हो गया था और मेरी सास मेरी शादी के 1 साल बाद ही चल बसी। अब हम दोनों अकेले ही इस घर में रह गए थे। शौहर के काम पर जाने के बाद मैं पूरे दिन अकेली बच्चों को संभालती और फिर घर के काम भी करती थी। छोटे बच्चों की देखभाल और घर के काम एक अकेली औरत के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। मेरे शौहर सुबह नाश्ता बनाने में मेरी मदद कर देते थे, लेकिन इनके दफ्तर जाने के बाद मेरा पूरा दिन किचन में ही चक्कर लगाते हुए गुजरता था। दिन बहुत मुश्किल से कट रहे थे। घर पर मेरे अलावा कोई और नहीं था जिससे मैं बात कर सकूं या जिसे मैं अपना दुख सुना सकूं। रात को जब शौहर दफ्तर से घर आते तो बच्चों के साथ खेलने में लग जाते थे। रात का खाना खाते ही हम दोनों अपनी जिम्मेदारियों से इतने थक चुके होते कि लेटते ही हमें नींद आ जाती थी। एक दिन शौहर एक बड़े उम्र के आदमी को अपने साथ घर ले आए और मुझसे कहने लगे, ये लो बीवी साहिबा, तुम्हारा मसला हल हो गया। आज से अंकल तुम्हारे सारे काम करेंगे और बच्चों को भी संभाल लेंगे। जो भी काम कहोगी ये मना नहीं करेंगे। बस रात को 8 बजे इन्हें वापस जाना होगा। ये सुनकर मैं थोड़ी हैरान ज़रूर हुई थी, मगर मैंने शौहर से इस बारे में कुछ नहीं कहा। शौहर ने मुझे बताया कि बुजुर्ग इनके दफ्तर के बॉस के घर के नौकर हैं। इनके बॉस कुछ महीने के लिए लंदन जा रहे थे और यहाँ इनका कोई रिश्तेदार नहीं था। शौहर के बॉस को इस बुजुर्ग पर तरस आ गया, इसलिए मेरे शौहर से कहा कि वो इन्हें अपने साथ ले जाए ताकि वो हमारी मदद कर सके। वो बुजुर्ग उधेड़ उम्र के थे, चेहरे पर झुर्रियाँ और सफ़ेद बाल थे। इनका चेहरा सादगी से भरा हुआ था और वो सफ़ेद दाढ़ी और सादा कपड़े पहने हुए थे। इन्हें देखकर मैंने सोचा, अगर कोई औरत होती तो मुझे थोड़ा सुकून मिलता, लेकिन ये बुजुर्ग आदमी भला मेरी क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन शौहर के बॉस का हुक्म था तो हम मना नहीं कर सकते थे। वो सुबह 9 बजे से ही हमारे घर पर आ जाते और रात के 8 बजे वापस चले जाते। इनके आने से मुझे ज़रूर मदद मिल गई थी कि मेरे बच्चे इनसे बहल जाते थे और घर के छोटे मोटे काम कर देते थे। जब मैं किचन में काम करती थी तो मेरे पीछे पीछे किचन में आ जाते और कहते, मुझे चाय बनानी आती है और सब्ज़ी भी मैं बहुत अच्छी काट लेता हूँ, अगर कोई काम हो तो मुझसे कह सकती हो। वो पुराने कपड़े पहने हुए, कंधे पर रुमाल लटकाए हुए किचन में गर्मी में पसीना पोंछते रहते थे। वो हमेशा मुझसे काम पूछते रहते थे, लेकिन मैं उनसे कोई काम नहीं कर पाती थी क्योंकि वो बहुत बूढ़े थे। वो मेरे वालिद की उम्र के थे और मुझे इनसे काम बताने में शर्म आती थी। मैं इनसे कहती, अंकल आप रहने दें, हम कौन से इतने अमीर हैं कि आप हमारा हुक्म मानेंगे, और आप हमारे यहाँ नौकर नहीं हैं। बस आप मेरे बच्चों को संभाल लिया करें और बाज़ार से सामान ला दिया करें। इनके आ जाने से मुझे बहुत सहूलत हो गई थी। मैं बाज़ार की कई चीज़ें इनसे मंगवा लेती थी। बस रात के 8 बजते ही वो अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते। फिर वो मुझसे इजाज़त मांगते और कहते मैं जाऊँ। जब मैं कहती जाइए तो वो मुझसे कहते 50 दे दो। मेरे पास फौरी तौर पर पैसे होते थे और मैं इन्हें रोज़ 50 दे देती थी। एक बार मैंने इन्हें 100 रुपये का नोट दिया और कहा रख लीजिए, लेकिन उन्होंने वो पैसे मुझे वापस कर दिए और कहा बेटा सिर्फ 50 ही लूँगा। मैंने इन्हें ज़्यादा देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। 1 महीने के बाद मैं इनसे बेतकल्लुफ़ हो गई थी। अब मैं किचन में काम कर रही होती तो वो बर्तन धोने लग जाते और सब्ज़ी काट कर दे देते थे। अब मुझे इनके साथ काम करने में झिझक नहीं होती थी। वो मुझसे बच्चों के बारे में बातें कर लेते थे और कभी कभी सब्ज़ी काटते हुए खाना बनाने की तरकीब पूछते थे। अब मुझे इनसे बात करते हुए हिचकिचाहट महसूस नहीं होती थी। धूप में जब बच्चे सो जाते तो मैं किचन में काम करने आ जाती और अंकल मेरे साथ किचन में आ जाते। एक बार मैंने इनसे इनके घर वालों के बारे में पूछा तो इनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और चेहरे का रंग उड़ गया। इसके बाद उन्होंने मुझसे नज़रें चुरा लीं और खामोशी से किचन से बाहर चले गए। मुझे पहली बार इनसे डर महसूस हुआ। मैंने सोचा कि मुझे इनसे सवाल नहीं पूछना चाहिए था। अगले दिन जब वो घर आए तो इनका बर्ताव पहले जैसा ही था। फिर बातें करते हुए उन्होंने अपने मालिक के बारे में कुछ कहा और इनके बच्चों का जिक्र किया।
کہنے لگے میرے مالک بہت اچھے ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں. ان کے بچے کبھی کبھار مجھ سے بدتمیزی کر لیتے ہیں لیکن ورنہ وہ بھی مجھ سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا انکل آپ نے اپنی مالکن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، وہ کیسی ہیں؟ وہ میرے پاس ہی بیٹھے تھے اور میں نے سلاد کاٹتے ہوئے ان سے یہ سوال کیا. انہوں نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا ان کا مزاج بہت تیز ہے لیکن وہ بھی اچھی ہیں. نوکر کا کیا ہے، ہمیں تو بس کام سے مطلب ہوتا ہے. میں نے ان سے پوچھا انکل مالک آپ کو کیا تنخواہ دیتے ہیں؟ انہوں نے کچھ دیر مجھے غور سے دیکھا لیکن پھر میرے سوال کا جواب نہیں دیا، بس بات کو ٹالتے ہوئے بولے میں ذرا بچوں کو دیکھاتا ہوں، اور کچن سے باہر چلے گئے. ایک بار کچن میں سبزی کاٹتے ہوئے جب میں نے دیکھا تو ان کے ہاتھ پر گہرے زخم کے نشان تھے جو خراب لگ رہے تھے. انکل یہ ہاتھ کیسے جلے؟ بہت بڑا نشان ہے. یہ سن کر ان کا چہرہ دھڑک گیا، وہ کچھ گھبرا گئے اور ان کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر گر گیا. انہوں نے جلدی سے اپنی آنکھیں نیچے کرتے ہوئے مجھ سے کہا یہ میری ہی غلطی تھی، اور پھر برتن دھونے لگ گئے. ان کے چہرے پر افسوس کا اظہار تھا اور نہ جانے کیوں مجھے کچھ پریشان سے لگنے لگے تھے. جیسے ہی 8 بجتے انہیں اپنے گھر جانے کی ہوتی تھی. شوہر نے کئی بار انہیں کہا کہ ہمارے گھر میں مہمانوں کے لیے کمرہ خالی ہے، آپ وہاں آرام کر سکتے ہیں یا کچھ دیر اور رک سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ جلدی جانے کی کوشش کرتے جیسے کوئی ان کا انتظار کر رہا ہو. ایک بار باتوں باتوں میں انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں مجھے بتایا. کہنے لگے وہ میرا بہت خیال رکھتی ہے، بہت اچھی عورت ہے، جیسے تم اپنے شوہر ارجن کا خیال رکھتی ہو. خدا تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے. میں نے ان سے کہا آپ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے 8 بجتے ہی آپ کو جانے کی جلدی ہوتی ہے. وہ آپ کا انتظار کرتی ہوں گی. میرے کہنے پر ان کے چہرے پر افسردگی چھا گئی، وہ گہرے خیال میں ڈوب گئے. کہنے لگے ٹھیک کہتی ہو، وہ میرا انتظار کرتی ہے، اگر میں ذرا بھی لیٹ ہو جاؤں تو وہ دروازے پر کھڑی ہو کر میری راہ دیکھنے لگتی ہے. وہ میرے لیے بہت پریشان ہو جاتی ہے. جب گھر پہنچتا ہوں تو میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں، تبھی میرے پوتا پوتی آ کر میرے گلے لگ جاتے ہیں، میرے ہاتھ چومتے ہیں، دادا دادا کہہ کر گود میں بیٹھنے لگتے ہیں. بہو آ کر مجھے پانی کا گلاس دیتی ہے، مجھ سے کہتی ہے کھانا بھی گرم ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے لگا دوں، لیکن ایک تم ہو جو مجھے کھانا کھلائے بغیر یہاں سے جانے نہیں دیتی. مجھے روز اپنی بہو سے منع کرتے ہوئے شرم آتی ہے. انہوں نے محبت سے کہا جیسے کوئی اپنی بیٹی سے بات کرتا ہے. ویسے میں تم سے کہہ رہا ہوں، پھر رات کو میرا بیٹا دفتر سے آ کر بہت دیر تک میری ٹانگیں دباتا ہے. یہ سن کر میں نے انکل سے پوچھا تو پھر آپ مجھ سے روزانہ 50 روپے کیوں لے جاتے ہیں؟ اس بار بھی وہ میرے سوال کا جواب دیے بغیر چلے گئے تھے. میں نے دل میں سوچا کہ شاید انہیں پیسوں کی پریشانی ہو، بیٹی کی تنخواہ زیادہ نہیں ہے اسی لیے اس عمر میں محنت کر رہے ہیں. میں نے شوہر سے کہا آپ کا باس تو انکل کو اچھی تنخواہ دیتا ہوگا جس سے ان کا گزر اچھا ہو جاتا ہوگا، لیکن وہ اب یہاں نہیں ہے تو ان کے گھر والوں کو مشکل ہو رہی ہوگی. آپ جتنی تنخواہ دینے کی کوشش نہیں کی ہوگی لیکن وہ مجھ سے پیسے لیتے ہیں تب نا. جب بھی میں نے پیسے دیتا ہوں وہ ہر بار منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم دے دیتی ہو، بس میری یہی تنخواہ ہے. شوہر کی بات سن کر میں نے فیصلہ کیا کہ انکل سے پوچھوں گی کہ 50 کا نوٹ وہ کیا کرتے ہیں. اگلے دن جب میں نے انکل کو 50 کا نوٹ دیا تو میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ صرف 50 کے نوٹ سے ان کو کیا ملتا ہے. اس بار وہ خاموشی سے چلے نہیں گئے بلکہ مجھ سے کہنے لگے بیٹا تم میرے گھر آنا اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا. اگلے دن جب میں اور میرا شوہر ان کے گھر گئے تو وہاں کا منظر دیکھ کر ہمارے پیروں تلے زمین کھسک گئی. وہ ایک سنسان علاقہ تھا، تنگ گلیوں والا. ہم ایک گلی کے اندر گئے اور 24 گھروں کے بعد ہم ایک گلی میں پہنچنے کے بعد آخری مکان کے سامنے رکے، لیکن اس گھر کا دروازہ بند تھا. دروازے کو دھکا مارنے پر ہی وہ کھلا. سامنے ایک کچی مٹی کا آنگن تھا. میں نے میرے شوہر نے ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھا اور ہم اندر چلے گئے. گھر میں بہت زیادہ خاموشی تھی. اندر جاتے ہی ایک بڑا سا گندا آنگن تھا اور سامنے 2 کمرے بنے ہوئے تھے. ہر کمرے میں دروازے اور کھڑکیاں لگی ہوئی تھیں. آنگن میں پیڑ لگے ہوئے تھے لیکن اب وہ بالکل خشک ہو چکے تھے. وہاں کی ہر چیز مٹی بن چکی تھی. آنگن کے کونے میں ایک قبر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے. گھر کے اندر ہی قبر بنائی گئی تھی اور اس کی مٹی بھی گیلی تھی. گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں تھا. چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی. انکل کی چارپائی پر قبر کے ایک طرف بچھائی ہوئی تھی. چارپائی کے پاس ایک مٹی کا گھروندا تھا اور اس پر ایک اسٹیل کا گلاس الٹا رکھا ہوا تھا. انکل سب سے پہلے اس قبر کے پاس گئے اور کہنے لگے ہما دیکھو تو کون آیا ہے. تمہیں بتایا تو تھا کہ بسما آنے کی ضد کر رہی ہے. وہ بہانے سے تمہارے بارے میں پوچھتی رہتی ہے، اس لیے اس بار میں اسے ساتھ لے کر آ گیا ہوں. یہ سب دیکھ کر میرے پیر جم گئے تھے. میرے شوہر کی حالت بھی مجھ سے کچھ الگ نہیں تھی. انکل نے اپنی جیب سے اگربتی نکالی اور ماچس جلا کر اس میں
قبر پر رکھ دی۔ پھر مڑ کر ہمیں دیکھنے لگے اور کہنے لگے تم دونوں یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر آؤ نا۔ تم مجھ سے پوچھتی ہو کہ میں 50 کیوں لیتا ہوں؟ ہما کو اگربتی کی خوشبو بہت پسند تھی، اس لیے میں روز اس کے لیے اگربتی لاتا ہوں اور یہ اسے خوش کر دیتی ہے۔ چلو میں تمہیں اس سے ملواتا ہوں۔ وہ کچن میں کھانا بنا رہی ہوگی، وہ ہمیشہ میرے آنے سے پہلے میرے لیے کھانا تیار کر کے رکھتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کچن میں لے گئے۔ کچن کی حالت بھی باقی گھر سے کچھ الگ نہیں تھی، خالی کچن جس میں کچھ اسٹیل کے برتن پڑے تھے اور وہ بھی مٹی سے ڈھکے ہوئے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید ان کی فیملی کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہوگی اور شاید تمام خاندان والے اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے۔ شاید اسی وجہ سے انکل تنہائی کا شکار ہو گئے اور اس سے بچنے کے لیے بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں۔ پھر وہ مجھے اور میرے شوہر کو اپنے بیٹے کے کمرے میں لے گئے۔ وہاں بھی کوئی نہیں تھا، لیکن دیوار پر ایک بڑے فریم میں ایک تصویر لگی تھی۔ میرا شوہر اس تصویر کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے حیرانی سے انکل کی طرف دیکھا اور پھر تصویر کی طرف، جہاں انکل اپنے بیٹے اور اس کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ان کا بیٹا 22 یا 23 سال کا لگ رہا تھا اور بہو بھی اسی عمر کی تھی۔ میرے شوہر نے حیرت سے پوچھا، یہ تو میرے باس؟ میرے شوہر نے اس نوجوان کی تصویر کی طرف اشارہ کیا اور حیرت سے کہا، یہ نام سن کر میں بھی دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے آج تک شوہر کے باس کو نہیں دیکھا تھا، صرف ان کے بارے میں سنا تھا۔ شوہر کی آواز حیرت کے مارے پھنسی ہوئی تھی۔ انکل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں بیٹا، میں تو ان کا نوکر ہوں، وہ روتے ہوئے بولے۔ میرے شوہر نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ میرے شوہر کے گلے سے لگ کر انکل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میری آنکھیں بھی یہ سب دیکھ کر پتھرا گئی تھیں۔ انکل نے رک رک کر بتایا، میرا گھر برباد ہو گیا بیٹا، مجھے آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ میرا قصور کیا تھا۔ میں نے تو ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کی، بیٹے کی اچھی پرورش کی، اسے اچھی تعلیم دلانے کے لیے اپنا سکون قربان کر دیا۔ میں نے اپنی ساری جوانی مالک کے گھر نوکری کرتے ہوئے گزار دی تھی۔ اس وقت مجھے روز 50 تنخواہ ملتی تھی، جس سے میرا گھر اچھی طرح چل رہا تھا۔ میری ڈیوٹی 8 بجے تک ہی تھی۔ میرا بیٹا تب بہت چھوٹا تھا اور میری بیوی پورا دن اسی کے ساتھ گزر بسر کرتی تھی۔ گھر میں میرے والدین کے ساتھ وقت گزارتی تھی تو وہ اتنی ہمت نہیں کر پاتی تھی کہ میری ماں کو کسی بات کا الٹا جواب دے سکے یا میرے والد کو آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ بس سر جھکا کر ساس سسر کے ہر حکم کو مانتی تھی اور ان کی خدمت کرتی تھی۔ میں 8 بجے تک گھر واپس آتا تھا، اپنے والد کی ٹانگیں دبا کر، اپنی ماں کی باتیں اور شکایتیں سن کر، پھر اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا تھا۔ بس وہی 2-3 گھنٹے ہماری اپنی زندگی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے، اپنا دکھ درد ایک دوسرے سے بانٹتے۔ بیٹے کے جنم کے بعد ہم نے اسے سب سے آگے رکھا۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہمیں ان پڑھ ہیں، اسی وجہ سے ہمیں دوسروں کے گھر نوکری کرنا پڑتی ہے اور ان کا جھوٹا کھانا پڑتا ہے۔ اگر ہمارا بیٹا پڑھ لکھ جائے تو ہمارے بھی دن بدل جائیں گے۔ وقت گزرتا گیا، میرے والدین بھی ایک کے بعد ایک دنیا سے چلے گئے۔ کب میں نے اپنے والد کی جگہ لی اور کب میری بیوی نے ماں کی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمارے کالے بال اور خوبصورت جوانی، اپنے بیٹے کی پرورش اور خواہشیں پوری کرتے کرتے کب بوڑھے ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ میرا بیٹا اب باس بن چکا تھا۔ میں نے اپنے مالک سے کہہ کر اپنے بیٹے کو ان کے دفتر میں نوکری دلوا دی۔ انہوں نے میرے بیٹے کو آرام سے نوکری دے دی، کیونکہ میں نے اپنی ساری جوانی ان کے گھر پر نوکری کرتے ہوئے گزاری تھی۔ 50 روپے تنخواہ ملتی تھی اور باقی وہ اپنے گھر کا بچا ہوا کھانا اور کپڑے دے دیتے تھے، جنہیں پہن کر میں نے اور ہما نے اپنی پوری زندگی گزار دی تھی۔ مالک کی ایک بیٹی تھی، آسیہ، جو ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ بہت ضدی اور بدتمیز تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ نوکر کہہ کر بلاتی تھی، لیکن میں نوکر تھا اس لیے اسے کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ اگر بات یہیں تک محدود رہتی تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ میرے بیٹے کی تنخواہ اچھی ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب ہم دونوں بوڑھے ہو کے دن بدل جائیں گے۔ میں نے سوچا کہ اب میں نوکری چھوڑ کر گھر پر بیٹھ جاؤں گا۔ جو وقت میں جوانی میں اپنی بیوی کو نہیں دے پایا، وہ ہم دونوں بوڑھے ساتھ گزاریں گے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ جیسے میری بیوی نے میرے والدین کی خدمت کی ہے، ہماری بھی بہو ایسی ہی ہماری خدمت کرے گی۔ جب میرے بیٹے کی پہلی تنخواہ ملی تو میں نے مالک سے کہا کہ میں اب نوکری سے چھٹی لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے خوشی خوشی مان لیا۔ کچھ مہینے میں نے گھر پر ہی گزاری۔ پھر ایک دن مالک میرے گھر آئے اور انہوں نے اپنی بیٹی آسیہ کے لیے میرے بیٹے کا رشتہ مانگا۔ میں حیران رہ گیا، کہاں ہم اور کہاں مالک۔ میرا بیٹا بہت اچھا تھا، محنتی بھی تھا۔ مالک نے شادی کا حکم دیا تو میں نے کچھ اعتراض کیا۔ مجھے ایسی بہو نہیں چاہیے تھی جو ضدی اور بدتمیز ہو۔ مجھے تو ایسی بہو چاہیے تھی جو میری بیوی کی طرح اچھی ہو، مگر مالک مجھے مجبور کرنے لگا۔ مالک نے میرے بیٹے سے بات کی۔ میرا بیٹا یہ بات سن کر خوش ہو گیا۔
مالک کو اپنی بیٹی کے لیے اور کیا چاہیے تھا؟ میری تو ساری زندگی ان کی غلامی کرتے ہوئے کٹ گئی تھی، اب انہیں میرے بیٹے کی غلامی بھی چاہیے تھی۔ ان کی بدتمیز اور ضدی بیٹی اگر کسی اور کے گھر شادی کر کے جاتی تو شاید 2 دن بھی نہیں ٹک پاتی۔ اس لیے انہوں نے میرے بیٹے کو پھنسایا اور میرا بیٹا بھی دولت کو دیکھ کر ہوا میں اڑنے لگا۔ میرے لاکھ مت سمجھانے کے باوجود بھی وہ مالک کی بیٹی سے شادی کرنے کو تیار ہو گیا۔ آخر کار مجھے ہی بیٹے کی ضد ماننی پڑی۔ پھر مالک نے میرے بیٹے کو شادی کے بعد اپنے گھر لے گیا اور ایک بہت بڑا بنگلہ میرے بیٹے کے نام کر دیا۔ یہ دیکھ کر میرا بیٹا ہمیں بھول گیا، اس نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا۔ میں نے یہ غم برداشت کر لیا، مگر میری بیوی یہ سب برداشت نہ کر پائی اور مر گئی۔ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے یہ صدمہ برداشت نہیں کر پایا، اس لیے اس گھر میں اپنی بیوی کی قبر بنا دی اور اب اسی قبر کے سہارے زندہ ہوں۔ اس بزرگ کی یہ کہانی سن کر ہم دونوں میاں بیوی کی آنکھیں بھر آئیں۔ میرے شوہر کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ دونوں نوکر اس کے باس کا سگا بیٹا ہے، باپ ہے۔ اس لیے میرے شوہر نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر کا فرد بن کر رہے، مگر وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور اپنے سگے باپ کی طرح ان کی خدمت کرنے لگے۔